लूका की अंजील उसका 23वां बाब उसकी 32वीं आयत से मैं 34वीं आयत से पढ़ूंगा मैं। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। इसके बाद एक और आयत हम पढ़ेंगे, 37वीं आयत। अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविस्ता भी उसके ऊपर लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। गुड फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का जो बनाने वाला है, दुनिया जहान का पैदा करने वाला है, जिसके इख्तियार में सारी दुनिया है, वो मजलूम होने जा रहा है। जिसने इंसान को जिंदगी दी वो मरने जा रहा है। इस वजह से ब्लैक डे या ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है। और साथ में ग्रेट एंड प्रेशियस फ्राइडे भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा कफारा दे दिया और हमें निजात दे दी। इस वजह से ग्रेट और प्रेशियस फ्राइडे भी कहा जाता है। गुड फ्राइडे वाले दिन अक्सर लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया जहान का मलंजी हमारा खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान होने जा रहा है। ये एक दुख की बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक खुशी की भी बात है, एक बड़ी अजीम भी बात है, एक बड़ी कुदरत वाली बात है कि यीशु मसीह ने हमारा कफारा दे दिया, हमें निजात दे दी। ये एक खुशी की भी बात है। तो 7 सलीबी कलमात खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहे और इनकी बड़ी अहमियत है, ये बड़ी कदर रखते हैं। ये बरकत के अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहे। और आज पहला कलमा मैं आपके सामने आपके साथ मिलकर सीखूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसा अजीम जो मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है, उसने पहले कलमे को बयान किया। तो एक आयत में हमने पढ़ा कि यहूदियों का बादशाह, उसकी सलीब पर लिखा गया, लेकिन वो ना सिर्फ यहूदियों का बादशाह है बल्कि बादशाहों का बादशाह है। वो दुनिया जहान का बादशाह है। सो पहला कलमा जो माफी का कलमा है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुबारक ज़बान से कहा, बड़ी दुख की हालत में, बड़ी करब की हालत में और ऐसी अजियत की हालत में अगर ऐसे अल्फाज कहे जाएं तो ये नामुमकिन नजर आता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कर दिखाया। सो पहला कलमा जो माफी का कलमा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। ये जुमला यीशु की मसलूबियत के दौरान एक मखसूस लम्हे की निशानदेही करता है। ये सलीब से कहे गए उसके अल्फाज की अहमियत को उजागर करता है। और एक बड़ी खास बात कि इस कलमे में हम देखते हैं कि उसके मसाइब, उसकी अजियत, उसकी करब वाली हालत में भी एक उस्ताद और सिफारशी के तौर पर उसके किरदार पर जोर देता है। ये कलमा एक उस्ताद भी और सिफारशी के तौर पर भी इसका बयान बहुत अहम है, क्योंकि ये मसलूबियत की जिस्मानी और जज्बाती अजियत के दरमियान होता है। उसकी इलाही फितरत और मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। और यहाँ यीशु मसीह अपने बाप को मुखातब करके कहता है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर दे। यीशु का खुदा के साथ बाप कहकर मुखातब होना, जो खुदा के साथ उसके करीबी तल्लुक़ को ज़ाहिर करता है और बेटे के तौर पर उसके किरदार की अक्कासी भी करता है। और क्योंकि ये एक अजीम तरीन शख्स, अजीम तरीन मुनज्जी जो सलीब पर अपनी जान देने को है, उसके ज़ुबान से ये कलमा अदा हुआ है, माफ़ी का कलमा। और ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में किसी
کی سفارش کرنا، کسی کو معاف کر دینا ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے باپ کو کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر دے۔ معافی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم عنصر ہم دیکھتے ہیں، سفارش، انٹرسیسر، جس کو کہتے ہیں کہ سفارشی دعا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، سفارشی الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ معافی کے ساتھ ساتھ ایک سفارش خدا یسوع مسیح ان کے لیے کرتا ہے جو خود اس کے قتل کے خواہاں ہیں، جو خود اس کو مارنے کے خواہاں ہیں، ان کے لیے ہی یسوع مسیح معافی کی اپیل کرتا ہے اپنے باپ سے۔ اور یہ ایک بڑا عظیم خدا یسوع مسیح نے کام کیا ہے جو ایک بنی ہوئی انسان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم چند الفاظ اور چند حوالہ جات بائبل سے بھی لیں گے اور چند مثالیں بائبل سے بھی لیں گے۔ اور سب سے پہلی مثال جو خدا یسوع مسیح نے اپنے خدمت کی زندگی میں انہوں نے کی، آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ جب ایک مثال، ایک تمثیل ہم پڑھتے ہیں متی 18 سے 18 باب، اس کی 22 لائن آپ پڑھیں گے لیکن اس کے بارے میں مزید سیکھیں گے۔ ایک نا معاف کرنے والے کی مثال اور تمثیل ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں۔ ایک نوکر کو پیش کیا جاتا ہے ایک بادشاہ کے سامنے، اور بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ جو کچھ میرا تمہیں دینا ہو وہ ادا کر دے۔ تو اس نوکر نے بڑے غمناک اور بڑے ایک کرب کی حالت میں اس کو کہتا ہے کہ اے بادشاہ، اے مالک، اے آقا، میرے پاس تیرے ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، سو لہٰذا مجھے ٹائم دے تاکہ میں تیرا جو کچھ آتا ہے میں اس کو واپس لوٹا دوں۔ تو بادشاہ نے اس کو اس کی حالت دیکھ کر اس کو معاف کر دیا، اور جب معاف اس کو کر دیا تو اس نے جا کر اپنے گھر میں، اور اس کے بعد اس کو ایک اور نوکر ملا، اس کا نوکر، اور جب اس کا نوکر اس کو ملا تو اس نے کہا کہ جو کچھ میرا ہے مجھے واپس لوٹا دے۔ تو اس نوکر نے بھی اس کی منت کی کہ مجھے تھوڑا وقت دے تاکہ میں تیرا واپس لوٹا دوں، لیکن اس نے جس کو معاف کیا گیا تھا اس نے کہا کہ نہیں، تو میرا جو کچھ میرا بنتا ہے تو ابھی دے دے۔ سو اس نے اس کو پکڑا اور اسے مارا اور اس کو کہا کہ جب تک تو نہ دے تو وہی رہے گا، اذیت کاٹے گا۔ اور جب لوگوں نے سنا کہ اس کو بادشاہ نے معاف کر دیا ہے تو یہ اپنے نوکر کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، تو اس نے بادشاہ کو بتایا لوگوں نے۔ تو بادشاہ نے پھر اس کو بلایا تو اس کو کہا کیا تجھے واجب نہیں تھا کہ تو بھی معاف کرتا؟ جیسے میں نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا، معاف کیا، تو بھی دوسروں کو معاف کرتا۔ اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس کو بھی وہی اندھیری جگہ میں ڈال دے جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے۔ یہ ایک مثال ہمیں ملتی ہے بائبل میں کہ جو شخص معاف کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم معاف کیے گئے ہیں، خدا یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ دیا ہے، معاف کیے گئے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا ہمارا ہو گیا ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ اور اگر ہم معاف نہ کریں گے تو یہ مثال ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو بھی پکڑ لے کیونکہ اس نے بھی معاف نہیں کیا۔ تو ایک اور مثال بائبل میں ہم دیکھیں گے، ایک شخص خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے مالک، اے یسوع، کیا اگر میرا بھائی دن میں میرا گناہ کرے تو کیا میں اس کو معاف کر دوں؟ خدا یسوع مسیح نے کہا معاف کر دے۔ پھر اس نے کہا کیا وہ میرا بھائی جو میرا گناہ کرتا ہے 7 بار اگر دن میں معاف کرے گناہ کرے تو کیا میں اس کو معاف کر دوں؟ تو خدا یسوع مسیح نے کہا 7 سے 70 بار، 70 بار بھی اگر وہ تیرا گناہ کرے تو اس کو معاف کر دے۔ یہ بھی ایک مثال ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے کہ ہم نے معاف کرنا ہے، بار بار معاف کرنا ہے۔ اور ایک اور مثال ہم بائبل میں سے میں بیان کرتا ہوں، ایک عورت جس کو خدا یسوع مسیح کے پاس لوگ لاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے کیونکہ یہ عین فعل میں پکڑی گئی۔ تو خدا یسوع مسیح نے ایک بڑا خوبصورت آنسر دیا لوگوں کو اور پوری دنیا کو، ایک ایماندار شخص کو اور غیر ایماندار شخص کو۔ وہ کیا پیغام تھا؟ جب لوگ جمع تھے تو لوگوں نے کہا تو اس عورت کو سنسار کیا جائے۔
تو یسوع مسیح نے کہا پہلے وہ مارے جو کبھی گناہ نہ کیا ہو جس نے، تو لوگ چلے گئے۔ اور ایک اور ہمیں یہاں اس کہانی میں بڑا سبق ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے دیکھتے ہی اس عورت کو معاف کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ عورت تیرے کتنے گناہ ہیں، تیرا گناہ بہت بڑا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے دیکھتے ہی اس عورت کو معاف کر دیا اور اسے کہا جا، میں بھی گناہ نہیں ڈالتا تیرے میں، میں حمایت نہیں کرتا گناہ۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو دیکھتے ہی معاف کر دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے گناہ کیا ہے، میں تجھ سے بولوں گا نہ، تجھے کلام کا موقع نہیں ملے گا، تجھے میٹنگ کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے دیکھتے ہی معاف کر دیا۔ یہ ہے یسوع کی خوبی کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان کی اور یسوع کی خوبی بڑی مختلف ہے، اور یہ انسان کی خوبی بھی ہو سکتی ہے اگر ہم یہ کلمہ اپنے دل میں رکھیں، ہم بھی معاف کر سکتے ہیں۔ کافی مثال دیتے ہوئے اس کلمے کو میں ختم کروں گا۔ ایک بہت ہی عظیم خادمہ تھی سری لنکا کی، معافی کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ اس نے معاف نہ کیا۔ معاف نہ کرنا اور معاف کرنا ایک ایماندار شخص کی زندگی میں کیسی اہمیت رکھتی ہے، اور کیسا یہ ایک ویلیویبل تھنگ ہے کہ معاف کرنا اور نہ معاف کرنا۔ ایک سری لنکا کی خادمہ تھی، اور جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں بینی ہند بڑا ایک اسپرچول مین ہے، بڑا ایک پوری دنیا میں اس نے بڑی منادی کی ہے اور پوری دنیا میں اس کا نام ہے۔ ایسے ہی ہزاروں سال پہلے ایک سری لنکا کی خادمہ تھی، اور ایک میٹنگ رات کو اس نے لی اور بڑے لوگوں نے برکت حاصل کیا، اور جیسے ہی وہ میٹنگ ختم کر اپنے گھر آ رہی تھی، اور ایک شخص اس کو ملا جس سے وہ ناراض تھی، اور اس نے معاف نہ کیا، اور غصے سے کلام سنانے کے بعد اپنے گھر میں آئی اور اس کو نہ معاف کیا۔ اور جب وہ گھر میں آئی تو وہ بیمار ہو گئی، کئی سال، مہینے نہیں کئی سال وہ ہاسپٹل میں رہی، اور خدا سے پوچھتی رہی اے خداوند یہ کیوں ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، اور میں کیوں صحت مند یا تندرست نہیں ہو رہی، میں کیوں شفا نہیں پا رہی۔ اسے جواب نہیں ملتا۔ کئی سال وہ دعا کر رہی تھی، خداوند مجھے بتا، پاک روح مجھے بتا کہ کیوں میں شفا نہیں پا رہی، اور کئی سالوں بعد اسے جواب ملتا ہے پاک روح کے وسیلہ سے، ڈائریکٹلی خداوند پاک روح کے وسیلہ سے اس کو کہتا ہے کہ ایک دن جب تم میٹنگ لے رہی تھی اور کسی شخص کو تم نے معاف نہیں کیا، اور اس سری لنکا کے 3-4 جادوگر نے تیرے گھر پر جادو کیا اور جادو چل گیا تیرے اوپر۔ اور اس نے کہا کہ خداوند میں تو بڑی اسپرچول ہوں، میں نے بڑی منادی کی، اور میرے وسیلہ سے بڑے لوگ شفا پائے، اور میں تیرے ساتھ ساتھ چلتی ہوں، تو کیسے یہ جادو چل گیا، کیسے یہ ہو گیا؟ تو اس نے کہا یہ جادو تب چلا جب تو نے اس شخص سے غصہ ہو کر تو اس سے ناراض ہوئی اور تو نے اس کو معاف نہیں کیا۔ تو اس عورت اور اس خادمہ نے کہا کہ اب کیا کیا جائے خداوند؟ اس نے کہا جا ٹیلی فون کر اور اسے معاف کر، جو کچھ تو نے کیا اس سے کہہ، تب تو شفا پا جائے گی۔ اور اس نے جب فون کیا اس شخص کو، اور اتنی بڑی خادمہ، اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں بہت بڑی خادمہ ہوں میری بےزتی ہوگی، اس نے فون کیا اس شخص سے جو بڑا کون بڑا عام تھا، اس سے کہا میں معافی مانگتی ہوں خدا سے اور تجھ سے کہ میں تجھ سے ناراض ہوئی اور تجھے معاف نہیں کیا۔ اور جب اس نے معاف کیا تو خدا نے اس کی دعا سنی اور وہ شفا پا گئی۔ ہاللیلویا! یہ ہے معافی کی قدرت، یہ ہے معافی کی ویلیو، یہ ہے معافی کی قدر۔ اس سے کوئی یہ جج نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص کتنا روحانی ہے۔ جب ہمارے زندگی میں ہماری خدمت میں معافی ہوگی تو ہم پھلدار ہوں گے، ہم اور زیادہ آگے بڑھیں گے۔ یہ نہ سوچے کہ میری بڑی خدمت ہے، بڑا دعا کو ہوں، اگر آپ کے اندر معافی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس دن خداوند آپ سے کہے کہ میں تجھے جانتا نہیں۔
اتنی بڑی خاتمہ کی مثال آپ سن سکتے ہیں۔ معافی ایک بڑا اہم اور بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے ایماندار اور غیر ایماندار کی زندگی میں۔ تو خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ نہیں کیا، ڈاکو سے نہیں کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ نہیں کہا کہ میں جان دے دیتا ہوں۔ اس نے سب سے پہلے یہ سکھایا ہمیں کہ معاف کر دیا جائے، اور انہی شخص کو معاف کیا جو اس کے خواہاں تھے، موت کے خواہاں تھے، جو لوگ اس کو مار رہے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلے ان کو معاف کر دیا۔ اور خدا باپ نے بھی اپنے بیٹے کی دعا کو قبول کیا اور اس کی دعا قبول کرتے ہوئے ان رومی سپاہیوں کو اور ان فقیہ اور فریسیوں کو معاف کر دیا۔ اگر خدا یسوع مسیح معاف نہ کرتے تو وہ بچائے نہ جاتے، کیونکہ یسوع مسیح بچانے آیا تھا، ہلاک کرنے نہیں، اور خدا یسوع مسیح نے ان کو معاف کر دیا۔ مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ملے، آمین۔